बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान बड़ी अजीम है, मुझे मुश्किलों से निजात दे, फिर अपनी राह पर डाल दे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, एक जलीलुल कदर बुज़ुर्ग का जो है वो कौल है कि जल्दबाज़ी जो है वो शैतान का काम है, यानी जल्दबाज़ी में अमूमन नुकसान होता है। और ये मक़ूला भी है कि जल्दी के काम जो है वो शैतान के काम है, लेकिन ये मक़ूला हर काम में जो है वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि चंद काम ऐसे हैं जिसमें तख़ीर जो है वो बहुत नुकसानदेह है। इनको जल्द किया जाए तो बेहतर होता है, जिस तरह मेहमान को खाना खिलाना और कर्ज़ को अदा करना, गुनाहों से तौबा करना और बच्चियों की शादी में जो है वो जल्दी करना वगैरह। यानी जिस काम में नेकी हो और किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाना हो, जिससे उसको दीन और दुनिया में फ़ायदा हो, वो जल्दी जो है हमें इस काम में जल्दी करनी चाहिए। और नमाज की अदायगी में हमें जल्दी करनी चाहिए, ताकि नमाज का वक्त जो है वो मुकर्रर जो किया गया है, नमाज का वो मुकर्ररा वक्त जो है वो ख़त्म ना हो जाए और नमाज का वक्त जो है वो ना निकल जाए। हमें अल्लाह की याद में और उसके अहकामात मानने में जो है वो जल्दी करनी चाहिए। और अल्लाह ने मना किया है इन तमाम चीज़ों से कि जब हम देर कर देते हैं और हम जो है उसके हुक्मी बजा आवरी जो है हम वक्त पर जो है वो नहीं करते, तो जल्दी के काम जो हैं कुछ चीज़ों में हमें जो है जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो अल्लाह ताला ने अहकामात बताए, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बताए, हमें उसी के मुताबिक जो है वो चलना चाहिए, पैरवी करनी चाहिए। तो नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में रोज़ाना यहाँ मौजूद होते हैं एक मकसद के साथ, खिदमत और रहनुमाई के मकसद के साथ, रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर, जो आपकी तकालीफ़ और आपकी परेशानियों का हल आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताते हैं। वज़ाइफ़ आपको बताते हैं, तस्बीहात बताते हैं, जो तस्बीहात आपके बायोडाटा को देखते हुए और आपके सवाल और आपकी परेशानियों को देखते हुए मौजू होती है, वो आप तक जो है मुंतकिल कर दी जाती है। और साहिबज़ादा साद अख्तर की दुआ से और बताए हुए वज़ाइफ से बहुत से लोग फैज़याब होते हैं, जो है हो भी रहे हैं। आप भी कुछ परेशानियों में मुब्तला हैं, परेशान हाल हैं, तो आप टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देखें, इन नंबर्स पर जो है कॉल करें। जब आप कॉल करेंगे तो आपका राब्ता होगा रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर से, जो आपकी जो है तमाम तर रहनुमाई करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो हमें कॉल करें, हमें अपनी खिदमत का मौका दें। तो प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर को, जो है बेश कीमती इल्म के साथ यहाँ मौजूद हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको तमाम मुश्किलात का हल बताएँगे और कुरान करीम का जो है उनका वसी मुताला है, हर मुसीबत का हल कुरान करीम की रोशनी में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम साहिबज़ादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम। इसबा बेटी, आपने माशाल्लाह आज बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की हैं। एक कॉल ले लेते हैं, फिर मैं इस पर मज़ीद बात करता हूँ। जी बिल्कुल, कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, फिर जो है साहिबज़ादा साद अख्तर से तमाम अच्छाई वाली बातें इंशाल्लाह हम ज़रूर सुनते रहेंगे अपने तमाम तर प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम फिरदौस हुसैन है। मैं अपने बेटे के बारे में, फायद हुसैन के बारे में पूछना चाहती हूँ कुछ उसके फ्यूचर और इस तरह के उसका कुछ पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। मतलब माशाल्लाह इंटेलिजेंट ज़हीन है, लेकिन फहद के अब्बू का नाम बता दें। ठीक है, फहद हुसैन के वालिद का नाम बताइए। निगाह हुसैन। क्या नाम है? निगाह हुसैन। अच्छा, निगाह। और उनकी उम्र क्या है फहद हुसैन की? 23 साल। कहाँ से कॉल किया आपने? ब्रैडफोर्ड से। ब्रैडफोर्ड से आपने कॉल किया। अच्छा, जो मैं तस्वीर बताऊंगा वो आपका बेटा फहद कर लेगा या नहीं करेगा, ये बता दीजिए। जी, आपका बेटा फहद तस्बीह कर लेगा जो मैं बताऊंगा? और वो बस यही तो सारी बात है ना कि वो तस्बीह और नमाज नहीं पढ़ता, और माशाल्लाह इतना माशाल्लाह शरीफ और मतलब इतना बस 24 घंटे काम के लिए बाहर जाए तो जाए, वरना घर में ही रहते हैं, ना किसी से बात, ना कोई दोस्त, कुछ भी नहीं। और माशाल्लाह बहुत नेक है, लेकिन बस पढ़ाई में थोड़ा सा उनका ध्यान हट गया। चलिए, आप ऐसा कीजिए, कागज़ पेंसिल अपने पास रखें और जो मैं पढ़ने के लिए बताता हूँ वो पढ़िए, उस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी इंशाल्लाह। फहद हुसैन के लिए वज़ाइफ़ और तस्बीहात जो आपको रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर बताते हैं, इंशाल्लाह जब आप उनको करेंगी, उनका विर्द करेंगी, तो ज़रूर जो है बेटे से मुतल्लिक़ आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए, कॉल बंद करके। रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर जो हैं अभी आपको वज़ाइफ़ जो है वो देते हैं, जो वज़ाइफ़ बताएंगे उनका खुलूस दिल से विर्द कीजिएगा। हमारी दुआ है आपके साथ। जी जी।
آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے جیسا فرمایا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ تسبیح نہ کرے، حالانکہ اس کی زبان سے کچھ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں وہ ادا ہونے ضروری ہیں، وہ ادا ہوں گے تو وہ بہتر ہوگا۔ تو فی الحال وقتی طور پہ آپ ایک کام کیجئے، 7 مرتبہ یا باسط یا منم، یا باسط یا منم، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، یہ جب وہ آپ کے سامنے آئے تو اس پہ پڑھ دیا کریں، یا باسط یا منم 1 ہو گیا، یا باسط یا منم 2 بار ہو گیا، یہ 7 بار اس پہ دن میں کئی بار پڑھا کریں۔ پھر چند دنوں کے بعد وہ آپ کی مکمل طور پر بات ماننا شروع ہو جائے گا۔ جب بات ماننا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو کہیے گا کہ بیٹا پڑھائی کی طرف توجہ دے، بلکہ جب وہ آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے پھر ہمارے پروگرام میں کال کیجیے گا، پھر میں آپ کو اس کے متعلقہ ایسی تسبیح بتاؤں گا جو وہ اپنی زبان سے کرے گا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وقتی طور پہ آپ یا باسط یا منم، یا باسط یا منم، یا باسط یا منم یہ اس پہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا۔ جب بات ماننا شروع ہو جائے دوبارہ کال کیجیے گا، پھر میں آپ کو اچھی ساری تسبیح بتاؤں گا جو آپ کا بیٹا فہد خود کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا، پڑھائی کے حوالے سے بھی اور بھی کئی حوالوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی انشاءاللہ آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور ہوگی۔ صاحبزادہ سعد اختر نے جو آپ کو وظائف بتائے ہیں آپ ان کا ورد کیجیے گا، ضرور جو ہے بیٹے سے متعلق جو ہے پریشانی جو ہے آپ کی دور ہو جائے گی۔ اور بھی ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جس طرح ایک والدہ اپنے بیٹے سے متعلق پریشان تھی، انہوں نے وظائف لیے، آپ بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں وظائف۔ اس کے علاوہ بھی اور مسئلے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جیسا کہ کاروبار میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، کاروبار میں جو ہے آپ کو نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ وظائف چاہنا چاہ رہے ہیں کاروبار کی بہتری کے لیے، روزگار کے سلسلے میں پریشان ہے، شادی میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، مستقبل کی بہتری کے لیے آپ وظائف چاہنا چاہتے ہیں، زندگی میں بہتری کے لیے آپ وظائف چاہنا چاہتے ہیں تو کال کریں۔ آپ کے بایو ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو یہاں میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو وظائف بتائیں گے، آپ کو تسبیحات بتائیں گے آپ کے بایو ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے، تو کال کریں اور صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جی اس پر بیٹی آج آپ نے بڑی اچھی باتیں شروع میں کی، ان میں ایک بات جو ہے وہ میرے دل کو کافی لگی، کیونکہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد ایک چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا، بچیوں کی شادی یا ان کی شادیوں ہونے کے بعد بے سکونی، یہ چیزیں بہت زیادہ میں نے دیکھی، بلکہ اب تو بچوں یعنی لڑکوں کی شادی کے بارے میں بھی پریشانیاں سامنے آتی ہیں، لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیر کی بات کی کہ ہر کام میں ڈیلے مناسب نہیں ہوتا، تو میں اس موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ٹچ ضرور لگتا ہے اس پر بیٹی کی اس بات کے ساتھ کہ یہ جو ہم لوگ ذات پات کی قید میں پھنسے ہوئے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو محض اپنے بچوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری ذات برادری کا بندہ ملے گا تو ان کی شادی کریں گے۔ مجھے وہ لوگ بڑے میرے پیار سے ادب سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے جواب دیں کہ دین میں کہاں لکھا ہے کہ فلاں ہم ذات سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم نے اپنی ذات برادری کے اندر ہی کرنا ہے، چاہے ہماری بیٹی بوڑھی ہو کے مر جائے ہم نے نہیں کرنی۔ اب ذرا بتائیے جن کی اس سوچ کی وجہ سے اس کی بیٹی ساری زندگی بغیر شادی شدہ بیٹھی رہے تو بتائیے اس کا گناہ، اس کا اتنا بڑا گناہ کبیرہ وہ کس کے سر ہوگا؟ کیا آپ کو جو کوئی بھی ہے اسے روزے قیامت اس بات کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ بدقسمتی سے ہمارے جو مشرقی معاشرہ ہے یہاں اس کی بہت زیادہ اس پہ سختی کی جاتی ہے۔ مجھے تو شرم آتی ہے، اتنے بڑے ڈیسنٹ آدمی سے میں ملا، اتنی بڑی پوسٹ پہ وہ تھے، اتنے کوالیفائڈ تھے، جب ان سے میں نے ڈیبیٹ کی تو یقین کیجئے کہ میرا علم ہار گیا۔ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے لیکن ایک چیز پہ وہ ڈٹرمنٹ تھے، نہیں کرنی ہے شادی تو میں نے راجپوتوں میں کرنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے میرے بھائی نے باہر خاندان سے باہر شادی کی ہے، اس کے ساتھ میں ساری زندگی نہیں ملوں گا، حتیٰ کہ ان کا بھائی سے وہ تقریباً 18 سال نہیں ملے، اور بھائی ان کا چھوٹا 18 سال اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تڑپتا شادی ہو گئی، اچانک انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، فوت ہو گئے۔ ان کے جنازے پہ بھی وہ نہیں آئے کہ اس نے شادی کیوں خاندان سے ذات برادری سے باہر ہو کے کی۔ تو اسی طرح جب بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تو یہ گناہ ہے آپ کے سر کے اوپر، اگر میں ایسا کرتا ہوں خدا نخواستہ تو یہ بھی میرے سر کے اوپر ایک وزن ہے، مجھے اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو میری تمام سننے والوں سے بڑی ہمبل گزارش ہے، خدا را اپنی اس سوچ کو بدلیں۔ دین اسلام تو ایسا مذہب نہیں ہے کہ وہ ایسی تعلیمات آپ کو دے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب ان کی شادی کا پیغام آیا تو بچی کے والد نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میں بلال کے ساتھ اپنی پیاری سی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن جب اس بچی کو پتہ چلا تو وہ، اب تاریخ تفصیلات تو نہیں بتاتی، لیکن یہ ہے کہ از خود اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ رابطہ کیا، انہوں نے کہا مجھے غلام رسول کے عقد میں آ جاؤں تو مجھے اور کیا چاہیے۔ وہ غلام رہ چکے تھے، وہ ایک رئیس زادی تھیں، لیکن انہوں نے از خود قبول کر لیا۔ یہ تو دین اسلام نے بڑی ہی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہیں۔ یہ جو امینڈمنٹ ہم نے کی ہے، دین میں جب کوئی امینڈمنٹ کی جاتی ہے تو وہ بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت اور شرک جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ خدا را اپنی سوچ کو تمام لوگ جو سن رہے ہیں وہ بدلیں۔ یہ نہیں کہ میں نے فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے اس کی طرف نہیں جانا۔ جب ہجرت کے موقع پہ جب مسلمان مدینہ منورہ میں اکٹھے ہوئے تو مہاجرین اور انصار جو تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا گا۔ عربی کو عجمی پہ، گورے کو کالے پہ، مہاجر کو انصاری پہ کوئی جو تھی فوقیت حاصل نہیں تھی، سب بھائی بھائی بن گئے تھے، باہم بھائی بھائی بنا دیے گئے تھے، کوئی فرق نہیں رہا۔ وہ بلکہ اپنا جو ذمہ داری کرتے تھے اپنے باغوں میں ان کو حصہ دے دیا، اپنے سگے بھائیوں کی طرح اپنا ان کو ٹریٹ کیا، کوئی فرق نہیں رہا۔ تو یہ ہم کون ہوتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم لوگ ایسی سوچ رکھیں۔ آج اس پر بیٹی نے اس ٹاپک پہ بات کی تو میرا دل اس طرف آیا کہ میں تھوڑا سا اپنے دل کی بات جو ہے وہ آپ لوگوں تک کمیونیکیٹ کروں کہ آپ خدا را اپنے اولاد کو بے راہ روی سے بچائیں۔ جس بچے کی شادی، جوان لڑکے کی جو اس معاشرے میں گھومتا پھرتا ہے، باہر نکلتا ہے، سڑکوں پہ جاتا ہے، ہوٹلز میں جاتا ہے، اپنی یونیورسٹی میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے ذہن میں ضرور خیال آتا ہے کہ میں کیوں اس قید میں پڑا ہوا ہوں، میں اس قید میں کیوں پڑا ہوا ہوں کہ میں والد اور والدہ کی حکم دولی نہیں کر سکتا۔ اب مجبوری یہ ہوتی ہے کہ شادی تو بہرحال والدین کے پیسے یا ان کی رضامندی سے ہونی ہوتی ہے، تنگ آ کے وہ پھر بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ گناہ بھی والدین، انہی والدین پہ ہے جو اس بوسیدہ سوچ کے، معذرت کے ساتھ بوسیدہ سوچ کے مالک ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنی ذات برادری کا ملے گا تو کریں گے۔ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک اپنے دوست ہیں، ان کو بہت زیادہ سر کھپایا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ ماننے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا خاندان مجھے خاندان سے نکال دے گا اگر میں نے شادی اپنے برادری سے باہر کی۔ میں نے کہا ہو جانے دو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ناپسند فرما دے، تمہیں نامراد کر دے، تم اگلے جہان اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے آگے جواب دہ ہوں، وہ تمہارا گریبان پکڑیں۔ میں ریڈ کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں کہ تمہاری اولاد کے اندر بغاوت کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو تم اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں تم اپنے بیٹی اور بیٹی کے 2 اچھے رشتے ہیں، تمہارے 4 بچے ہیں، 4 میں سے 3 اوور ایج ہو رہے ہیں، خدا کا شکر ہے دونوں کا رشتہ آیا ہوا ہے، ان کی شادی کر دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے سر سے بوجھ اتر جائے گا۔ تمہاری بیوی بلڈ پریشر کی مریض، ہر وقت ٹینس رہتی ہے، اچھے رشتے گھر چل کے آئے ہیں، تو ہاں کرو۔ جب ہاں کی تو اللہ کا شکر ہے کہ شادی ہو گئی، خاندان والے ناراض ہو گئے، بہت کم بچوں کی شادی پہ آئے، لیکن آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہو گئے، آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گئے حالات۔ تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ بھی جو بھی اس چیز سوچ کے مالک ہیں کہ اپنے بچیوں یا بچوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کرنی، تو وہ خدا را اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، آسانیاں پیدا کریں۔ دین میں کسی بھی امینڈمنٹ کی اجازت نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے، اپنی اولاد کے مستقبل کو بچائیے، اور اپنے ایمان کو بچائیے۔ روز قیامت اللہ کے آگے ہی آپ نے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں بھی اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گا۔ تو میری آپ لوگوں سے ہمبل گزارش ہے کہ خدا را آپ لوگ اب یہ جو ذات پات کی جو قید ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے، اور جو دین اسلام کہتا ہے، توحید پرستی جو کہتی ہے، توحید پرستی کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کریں، اپنی زندگیوں کو پرسکون بنائیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ جیسے کہ بیٹی نے بتایا کہ جلدی میں کام کر لینا، بعض کام جلد کرنے ہوتے ہیں، بر وقت کرنے ہوتے ہیں، افطاری بر وقت کرنی ہوتی ہے، نماز بر وقت ادا کرنی ہوتی ہے، بچوں کی شادیاں بر وقت کرنی ہوتی ہیں، تو کیوں نہیں آپ ان چیزوں سے سبکدوش ہوں؟ اسی میں آپ کے لیے آسانی اور سہولت ہوگی، اور آپ اللہ کی نظر میں بھی مقرب انسان، اللہ کے پسندیدہ انسان بنیں گے۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو یہ آج یہ چھوٹی سی بات میں نے تو ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ ہارش ورڈز استعمال کیے ہوں، لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور ہے کہ آپ اپنے بچوں کی شادی محض اس لیے ڈیلے مت کریں کہ ہماری ذات برادری سے کوئی رشتہ آئے گا تو ہم کریں گے، ورنہ بوڑھے ہوتے ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کیا اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا آپ اللہ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں؟ کیا آپ کی اولاد جو آپ ادب کی وجہ سے آپ کے آگے نہیں بولتی، کسی وقت کیا وہ آپ سے پوچھے گی نہیں؟ ضرور پوچھے گی، لیکن ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کے لیے بہت کڑا امتحان ہو. لہٰذا خدا را اپنی سوچ کو بدلیے. اس پر بیٹی کوئی اور بات، کوئی ای میل، کوئی چیز ڈسکس کرنی ہو تو وہ کر لیں. جی بالکل، ای میلز بھی ہیں. باقی آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ انسان کی جو ہے وہ ذات صرف انسان ہے، ہمیں جو ہے ذات پات کی قید میں نہیں پڑنا چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور کیا ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا ہے اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. تو ہمیں جو ہم نے رسمیں جو بنا دی ہیں دنیا میں، ہمیں اس کی قید و بند سے جو ہے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں وہی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، انسان کی ذات انسان ہے تو ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ کسی انسان میں انسانیت موجود ہے تو اس چیز کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو باقی اب میلز کی طرف جو ہے ہم چلتے ہیں. آپ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ صاحبزادہ سعد اختر میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کو جو ہے روحانی حل بتائیں گے آپ کے مسئلے مسائل کا. آپ کے جو تکالیف ہیں، مسئلے مسائل کو دیکھتے ہوئے جو تسبیح اور وظیفہ آپ کے لیے موضوع ہوگا، مناسب ہوگا، وہ آپ تک منتقل کر دیا جائے گا. جب آپ اس کا خلوص دل سے ورد کریں گے اور خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کریں گے. جو ہے جو پریشانی آپ کی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے. صاحبزادہ سعد اختر کی دعا جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. ہمیں کال کریں جو ٹی وی اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں اور صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. تو میلز کی طرف جو ہے ہم چلتے ہیں. جی ضرور. صاحبزادہ سعد اختر عفت ہیں، زوجہ ملک دین محمد. عفت جی، کارڈلف سے انہوں نے ہمیں زوجہ ملک دین محمد. ملک دین محمد، ٹھیک ہے. اور کارڈلف سے انہوں نے ہمیں میل کی ہے. ان کی عمر جو ہے وہ 29 سال ہے. ٹھیک ہے. ان کا کہنا ہے کہ 5 سال جو ہے وہ شادی کو گزر گئے ہیں، اولاد جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے. اس سلسلے میں جو ہے وظیفہ جاننا چاہ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے آپ کو دعا کے لیے بھی کہا ہے. تو عفت ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے جو ہے وہ نوازے. باقی اچھے ڈاکٹر یا مولوی سے بھی آپ رابطے میں رہیے. دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی بیماری ہے آپ کو اولاد جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیماری دور کرے اور آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے. جی ٹھیک ہے. عفت میری بیٹی، آپ نے 2 کام کرنے ہیں، دونوں پہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی. کچھ تو اس پر بیٹی نے بتا دیا کہ جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اپنا علاج ہے وہ جاری رکھیے. 2 تسبیحات ہیں. ایک کریں گے آپ کے ہسبینڈ ملک دین محمد، وہ یا متینو یا اللہ، یا متینو یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. جبکہ آپ نے خود ایک تسبیح کرنی ہے یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. یہ طریقہ کار پھر بتا دیتا ہوں. کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ، پھر آخر میں درود پاک پڑھیے اور آمین کہہ دیجئے. یہ 2-3 منٹ کی تسبیح ہے. ایک آپ نے کرنی ہے اور ایک آپ کے ہسبینڈ کریں گے یا متینو یا اللہ، یا متینو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے جلد آپ کو اس سلسلے میں خوشخبری ملے گی. جب خوشخبری ملے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے گا اور صدقہ بھی ضرور ادا کیجیے گا. صدقے کی کئی قسمیں ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت بڑی رقم کسی کو دیں. کسی کو سڑک پار کروا دیں، کسی کو راستہ بتا دیں، اپنے سے چھوٹے جو ہیں عہدے کے لحاظ سے یا اپنا کو ملازم ہے اس سے پیار سے پیش آئیں تو یہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ اپنی جیب پہ بوجھ ڈالا جائے. اگر کر سکتے ہیں تو ضرور دیں، لیکن صدقہ بہرحال ضرور کیجیے گا جب آپ کو خوشخبری ملے، جو کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اولاد کے حوالے سے جلد خوشخبری ملے گی انشاءاللہ تعالی. تسبیحات جاری رکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا.
थैंक यू। जी इंशाल्लाह आप वज़ाइफ का विद कीजिए, ज़रूर जो है वो आपको खुशखबरी मिलेगी। बाकी सदक़ात का भी रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा सादक ने आपको कहा, तो सदक़ात से जो है बहुत सी मुसीबतें परेशानियां हमारी टल जाती हैं। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जो मैं तुम्हें अता करता हूँ इसमें से जो है मस्कीनों गरीबों के लिए जो है वो खर्च करो। तो हमें ये सोच कर जो है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, सदक़ात वगैरह देते रहना चाहिए। तो अब दूसरी मेल जो है हम डिस्कस करते हैं। जी जी। आमिर शहजाद हैं, आमिर शहजाद, लंदन से इन्होंने हमें मेल की है। वल्द औरंगज़ेब, वल्द औरंगज़ेब, और इन्होंने अपनी बीवी का नाम जो है वो तस्लीम बीबी बताया है। तस्लीम बीबी। इनका कहना है कि आपस में झगड़ा बहुत रहता है, और आमिर शहजाद की जो उम्र है वो 34 साल है, तस्लीम बीबी की उम्र जो है वो 33 साल है। अच्छा, ईमेल हमें किसने की? आमिर शहजाद ने? जी आमिर शहजाद ने हमें ईमेल की है। और घरेलू परेशानियां यही कि मियाँ बीवी में जो है वो सलूक इत्तफाक नहीं है, झगड़ा आपस में रहता है। तो सलूक इत्तफाक के लिए वज़ाइफ जानना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा माफ़ कीजिएगा, देखिए आमिर साहब, मैं आपको तस्बीह तो बता देता हूँ माफ़ कीजिएगा, तस्बीह तो मैं आपको बता देता हूँ। वो तस्बीह है या मानियो या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़ें, 100 मरतबा या मानियो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कह दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये रुक जाएगा सिलसिला अल्लाह के फजल से। लेकिन जब ऑफ देयर हम लोगों की कॉल सुनते हैं तो बात की तह तक जाते हैं तो पता चलता है कि जो हमने वाला कोई नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। मैं यहाँ सिर्फ आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। आप जब अपना बेसिक प्रोफाइल बायोडाटा फ्राहम करते हैं तो मैं आपके मिजाज, आपकी उम्र, आपकी परेशानी सब को देखते हुए आपके एक रैपिड आंसर देता हूँ, एक तस्बीह बता देता हूँ कि ये तस्बीह करें, इस तस्बीह करने का आपको ये फ़ायदा होगा, जो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जब आप मुझे प्रोफाइल अपना प्रोवाइड करते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसे भी पता चल चुकी होती हैं जो आप मेरे साथ शेयर नहीं करते, जबकि वो शेयर करना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि कभी कभार जब किसी को मैं रिकमेंड करूँ कि प्रोग्राम के बाद रब्ता करें तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न, कोई लॉजिक होती है जो मैं फोर्सफुली आपको कहता हूँ कि आप प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जब किसी कॉलर को ये मैं बात कहूँ तो ज़रूर कॉल किया करें। इसमें अल्टीमेटली आप ही का फ़ायदा होता है। हम बात की तहकीक तक जाते हैं, पूछते हैं, मैं प्रोब करता हूँ, आपसे सर्टन क्वेश्चन करता हूँ। जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने यह बात शेयर की कि मियाँ बीवी उनके हालात इंतहाई कशीदा हो चुके थे, और मैं जब उनका बेसिक प्रोफाइल देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि मैं एक से बात की, फिर मैंने दूसरे से बात की, दोनों से जब बात की तो पता चला बात तो है ही कुछ नहीं है। सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता एक ने बात करनी ख़त्म की, दूसरे ने भी ख़त्म कर दी, और उसके बाद इनकी दूरियां 6 महीने बढ़ती चली गई। जब मैंने कहा बात तो कुछ भी नहीं है, आप तो बात गुफ्तगू का स्टार्ट तो कीजिए, आप जाइए आज डिनर इकट्ठे कीजिए। ज़ाहिर है जब वो इकट्ठे बैठे बातचीत हुई तो बात तो कुछ भी नहीं थी। मैं बार बार कहता हूँ दोनों में के दरमियान कोई ना उसने कोई गलती की हुई थी ना उसने कोई गलती की हुई थी, सिर्फ अना का मसला था, सिर्फ अना का मसला। पहले वो मेरे साथ बात करे तो मैं करूँगा, वो कह रहे थे कि नहीं पहले वो करे तो मैं बात करूँगा। तो छोटी छोटी बातों के लिए अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए, ख़ास तौर पे जबकि शादी को भी सिर्फ 15 दिन हुए हों और आपस में अब अना परस्ती आ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। और जब मैंने आप लोगों को कहता हूँ कि प्रोग्राम के बाद बात कीजिए तो उसमें यही बात होती है। मैं कई क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि ये मसला कैसे हल किया जाएगा, ये मसला कैसे हुआ, तो फिर वो बात जब खुलती है तो फिर मैं सलूशन तक पहुँचता हूँ। जब से असल फॉल्ट पता चलता है तो फिर मैं बताता हूँ ये तस्बीह करें, ये तस्बीह करें, इसमें आपका ये फ़ायदा है। तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन आप यहाँ कॉल करें, यहाँ कॉल करें, मैं आपको आपका मसला सुनते ही एक छोटी सी तस्बीह बता दूंगा जिस पे अमल करने से आपको फ़ायदा होगा और आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। और एक चीज़ जो मैं काफ़ी दिनों से मैं उसका अलार्म बजा रहा हूँ जैसे कह सकते हैं, वो ये कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अचानक अनएक्सपेक्टेड होना शुरू हो जाए, जैसे चलता कारोबार ख़राब होना शुरू हो जाए, औलाद अच्छी फरमा बरदार हो और नाफरमानी शुरू हो जाए, मियाँ बीवी के झगड़े शुरू हो जाएँ, कारोबार में लॉस शुरू हो जाए या कुछ सेहत ख़राब रहनी शुरू हो जाए, तो उसके लिए बहुत बहुत बेहतर है एक छोटी सारी कॉल यहाँ कीजिए। और
میں وہ تسبیح جو ہے آپ کو بتاؤں گا، وہ تسبیح کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور ایک تسبیح آف دا ایئر ان دنوں کی بات ہے، مجھ سے کسی نے پوچھی یادداشت کی بہتری کے لیے، جو کہ آن دا ایئر میں پہلے بتا چکا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تسبیح مجھے ریپیٹ کریں، تو میرے یہ خیال تھا اور میری یہ تمنا تھی کہ جس دن منڈے کو پروگرام ری سٹارٹ ہوگا تو وہ میں تسبیح پھر ریپیٹ کر دوں گا تاکہ سب لوگ دوبارہ سن لیں، اور یہ جن تک آواز پہنچے وہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتاتے چلے جائیں۔ وہ تسبیح ہے یادداشت بہتر کرنے کے سلسلے میں۔ یادداشت بعض لوگ ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، بعض اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ مزید اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک تسبیح جو ہے اس کو اپنا معمول بنائیے، یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے، یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ، پھر درود پاک پڑھیے اور آمین کی، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ایک کال لیتے ہیں، پھر اسی سے ہم ری سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، روحانی ٹپس جو دے رہے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت، اور ساتھ ہی ساتھ دینی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا، لیکن کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے، رہنمائی جو ہے ہمیں کرنی ہے۔ بات کرتے ہیں کالر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام پروین ہے۔ پروین، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں کر رہی ہوں لنکا شہر سے نا۔ اچھا، لنکا شہر، لنکن شہر سے۔ پروین، اپنے شوہر کا نام بتائیے۔ میرے شوہر کا نام حنا محمد ہے۔ جی؟ محمد حسین۔ محمد حسین۔ اور آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 46۔ ٹھیک ہے۔ پروین، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ پتا کرنا تھا۔ بیٹے کا نام بتائیے۔ محمد ظفر۔ محمد ظفر۔ اور عمر کیا ہے بیٹے کی؟ عمر ہے اس کی ماشاءاللہ 23۔ ٹھیک ہے، 23 سال۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ محمد ظفر سے متعلق؟ میں یہ پتا کرنا چاہتی تھی کہ وہ پڑھتے اب پڑھ رہا تھا کہیں پہ، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، تو ایسے پتا کرنا تھا کہ کہیں وہ سگریٹ وغیرہ تو نہیں پی رہا۔ اس سے بہت پوچھا تو وہ بتا نہیں رہا نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو میں تسبیح بتاؤں گا وہ آپ کا بیٹا ظفر کر لے گا یا آپ کریں گی؟ مجھے بتا دیں گے، وہ شاید آپ پڑھنے کی طرف اس کا دل نہیں لگتا نا، وہ نماز کے لیے بولو تو پھر بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ چلیے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، وہ آپ نے آج سے شروع کرنا ہے، پھر چند دن کے بعد دوبارہ رابطہ کیجیے گا، پھر میں آپ کو مزید بتاؤں گا۔ ابھی کاغذ پینسل پاس رکھیے، جو میں عمل بتاتا ہوں وہ ابھی سے شروع آپ کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی انشاءاللہ پروین، ہماری دعا ہے کہ جن عادات کی وجہ سے آپ پریشان ہیں محمد ظفر کی، وہ جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے محمد ظفر کو جو ہے وہ نیکی کی ہدایت دے، اور تمام جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کے گھر کی جو ہے وہ دور ہو جائیں، خوش و خرم زندگی گزرے آپ کی فیملی کے ساتھ۔ جو وظائف اور تسبیحات روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت اختر آپ کو بتاتے ہیں، آپ ان پر عمل کیجیے گا، ان کا ورد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر، آپ کے بیٹے پر اپنی رحمت کے سایہ نچھاور کریں گے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت اختر کی دعا ہے آپ کے ساتھ۔ جی میری چھوٹی بہنہ، آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ تو خود ماشاءاللہ آپ کا انٹیوشن لیول، ذہانت آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نواز رکھی ہے، بات کی تہہ تک آپ خود بھی پہنچ جاتی ہیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا باسط یا منعم، یا باسط یا منعم، میم نون عین میم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام ہے۔ قرآن پاک کے شروع کا جو صفات ہوتے ہیں، شروع کا صفحہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں، یا باسط یا منعم، ان میں سے دیکھ لیجئے گا۔ یہ 7 مرتبہ اپنے بیٹے پہ پڑھا کریں، یا باسط یا منعم، یا باسط یا منعم، یا باسط یا منعم۔ یہ 7 مرتبہ اپنے بیٹے پہ پڑھیں، اور جب بھی وہ آپ کے سامنے آئے پڑھے۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے بالکل سامنے بیٹھے تو پڑھے، بے شک کافی دور ہو، بے شک اس کا چہرہ بھی دوسری طرف ہو، آپ 7 مرتبہ اس پہ پڑھیں، یا باسط یا منعم، یا باسط یا منعم۔ اس کے بعد جب آپ اسے کہیں گی کہ تم پڑھائی کرو، یا جو بھی پوچھنا چاہتی ہیں وہ آپ کو سچ سچ بتائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کام کچھ عرصہ جاری رکھیے، دن میں 5-6 مرتبہ اس پہ پڑھیں، یا باسط یا منعم، یا باسط یا منعم۔ جب یہ کچھ دن یہ کریں گی، دن میں 6-7 مرتبہ کریں، اور چند دن تک یہ سلسلہ جاری رکھیں، تو پھر وہ آپ کے سامنے ہر چیز سچ بولے گا، اقرار بھی کرے گا، اور آپ کی بات بھی مانے گا۔
جب وہ بات ماننا شروع ہو جائے تو پھر اسی پروگرام میں رابطہ کیجیے گا، میں آپ کو تسبیح بتاؤں گا کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا، کون سا کلام، کون سی تسبیح آپ کا بیٹا کرے تو فائدہ پہنچے گا۔ کیونکہ زیادہ فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جو متاثرہ شخص ہے وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا کلام ادا کرے تو اس کے زیادہ اچھے اثرات آتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ چند دن یہ تسبیح، یہ ورد آپ کیجئے، یہ عمل کیجئے، جب آپ کی بات ماننا شروع کر دیں پھر میں اچھی ساری تسبیح بتاؤں گا جو کہ آپ کا بیٹا ظفر خود کرے گا تو یقیناً فائدہ بھی ہوگا، اسے پڑھائی میں بھی دل لگے گا، اور جو آپ کے ڈاؤٹس، جو ایمبیگوٹیز آپ کے دل میں وہ بھی دور ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ویسے محمد حسین صاحب اگر اس کو سمجھائیں تو آپ کی نسبت ان کی بات زیادہ بات مانے گا۔ اینی وے میں نے جو بتانا تھا بتا دیا، عمل کیجئے گا اور فائدہ خوب حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا اللہ کی رحمت سے۔ جی بالکل، جو صاحبزادہ سعد اختر نے آپ کو وظائف اور تسبیحات بتائی ہیں ان کا جو ہے آپ ورد کیجیے گا، عمل کیجیے گا، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں دور کرے۔ چونکہ جو ہے ہمارے ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کی جو باتیں ہیں وہ دلچسپی سے سنتے ہیں، انہی کی جو ہے وہ فرمائش تھی کہ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو روحانی ٹپس جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں اپنے تمام تر پروگرام میں، وہ انہیں دہراتے بھی جو ہے وہ رہا کریں تاکہ ناظرین کو جو ہے وہ ٹھیک طرح یاد ہو جائیں اور ناظرین جو ہے اپنی رہنمائی جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو اسی طرح روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو روحانی ٹپس بھی جو ہیں وہ دیتے رہیں گے، ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے مسائل اور تکالیف ہیں ان کا بھی جو ہے حل آپ کو بتاتے رہیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے، بات کرتے ہیں اپنے کالر سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرحیم۔ عبدالرحیم، کہاں سے کال کی آپ نے؟ کیمبرج شہر۔ اچھا کیمبرج شہر، ٹھیک ہے، آپ اپنے والد کا نام بتائیے۔ محمد کبیر۔ محمد کبیر، اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 25 ایئر۔ 25 سال۔ جی عبدالرحیم، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اپنا سوال بتائیے۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نا نماز پڑھنے کو میرا بہت دل کرتا ہے، تو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت دل نہیں کرتا، باہر ویسے یعنی کہ جب ٹائم گزرتا ہے اس وقت کرتا رہتا ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت دل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا آپ کا کویسچن ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ تمام سننے والے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ عبدالرحیم صاحب، آپ کے سوال کی میں قدر اور تعریف کرتا ہوں۔ ابھی جو میں تسبیح بتاؤں وہ کیجئے گا اور سب اس کا فائدہ اٹھائیں۔ جی بالکل عبدالرحیم، آپ نے ایسا سوال کیا جو کہ تمام ناظرین جتنے بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، تمام کے لیے ہدایت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے اور رہنمائی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کو بتاتے ہیں جو مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، نماز میں جو ہے وہ تاخیر ہو جاتی ہے، تو وظائف کا جو ہے آپ ورد کیجیے گا، اور بھی ہمارے ناظرین جو بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے تسبیح بتائیں گے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، آپ بھی جو ہے اس پر عمل کیجیے گا، آپ بھی انشاءاللہ اس پرابلم سے دور رہیں گے۔ جی ہاں، اچھا عبدالرحیم صاحب، پہلے تو میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا، کیونکہ اس کا جو جواب ہے اس کو روحانی ٹپ ہی سمجھے، یہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو سنیں اس میں نہ صرف خود عمل کریں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور صرف روکے نہیں، انشاءاللہ تعالی جو پڑھے گا اس کا نماز میں دل لگے گا، نماز میں نہیں بلکہ ہر اچھے کام میں دل لگے گا، برائی سے دور ہونے کا اور نیکی کی طرف بڑھنے کو دل کرے گا۔ تو وہ تسبیح آپ خود شروع کیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ وہ تسبیح ہے یا حمید و یا اللہ، یا حمید و یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے، 100 مرتبہ یا حمید و یا اللہ، یہ 100 بار پڑھنا ہے، یا حمید و یا اللہ، پھر درود پاک پڑھیے اور آمین کہہ دیجئے۔ ایسا کرنے والے بندے، ان کا جو ہوتا ہے نا کوئی ایسی رکاوٹ شیطان پیدا کر دیتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، کہ نماز کی طرف ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وضو نہیں ہے، چھوڑو وضو کروں گا پھر نماز پڑھوں گا، سردی لگے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اللہ یہ تسبیح کرنے سے ایسے حالات اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے کہ آپ کی یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ جو بھی یہ تسبیح کرے گا اس کا نماز میں تاخیر نہیں ہوگی، بر وقت نماز کی ادائیگی ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائیں گے اور نماز میں دل بھی لگے گا۔ یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، تو لہٰذا آپ خود بھی یہ تسبیح کریں اور دوسروں کو بھی بتائیے، یا حمید و یا اللہ، یا حمید و یا اللہ۔
اول آخر درود پاک کے ساتھ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں کریں، جب آپ کو ٹائم ملے یہ تسبیح کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، وہ کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، وہ جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو برائے مہربانی یا حمید ہو یا اللہ کی تسبیح جو سن رہا ہے وہ کرے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نماز ہی کیا ہر اچھے کام میں دل لگے گا، جب اچھے کام ہوں گے اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اور اللہ کی رضا کے بعد ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا یہ جہاں بھی اچھا ہو جائے گا اور اگلا جہان بھی اچھا ہوگا۔ رحیم صاحب آپ کے سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی آج تک میرے پروگرام میں کالرز آئے ہیں اس میں 2 ہی 3 بہت اچھی کالرز، میرے لیے سارے کالرز قابل احترام مقدم ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، ہم ان کی پریشانی شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان کو تسبیحات بتاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس قسم کی تسبیحات جو نیکی کی طرف راغب ہونے کے لیے اس طرح کی تسبیحات کبھی کبھار کو پوچھتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور کال۔ جی اچھا، ابھی یادداشت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، میں نے کہا تھا کال کے بعد ہم دوبارہ جو ہے اس سلسلہ کو بحال کریں گے۔ یا واسع ہو یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنائیے، اپنی یادداشت کو بہتر کیجیے، جن کی یادداشت کمزور ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو یادداشت بہت اچھی ہے لیکن عین موقع پہ کوئی چیز بھول جاتی ہے آپ کو، یعنی کمرہ امتحان میں یا کسی ڈسکشن کے دوران بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے لیکن سپاٹ پہ آپ کو یاد نہیں آتی، تو اس کے لیے آپ سب کو معلوم ہے، جنہیں معلوم انہیں میں بتا دیتا ہوں کہ وہ اسی وقت درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کی برکت سے آپ کو جو بھولی ہوئی الفاظ ہیں وہ آپ کو یاد آ جائیں گے کہ یہ میں نے تسبیح کرنی ہے اور اس کا مجھے یہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ تسبیح کی یہ جو درود پاک پڑھیے، آپ کو بھولی ہوئی چیز فوراً یاد آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی چیز کہیں رکھی ہو، آپ کو یاد نہ آ رہی ہو، تو درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ علم کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ٹارگٹ فوکس کیا ہوتا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، میں نے میڈیکل یا انجینئرنگ میں اسپیشلائز کرنا ہے، یا اگر کوئی تعلیم کے متعلقہ وہ ہائی رینک کام کرنا ہے تو وہ اس کے لیے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے، لائق تو وہ ہوتے ہی ہیں، یادداشت ان کی اچھی ہوتی ہے لیکن انہیں کچھ ذہنی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یا علیم ہو یا اللہ، یا علیم ہو یا اللہ، اس کی تسبیح اپنا معمول بنائیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، یعنی ایک بار درود پاک پڑھیں، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ یا علیم ہو یا اللہ، یا علیم ہو یا اللہ، یا علیم ہو یا اللہ، یہ 100 بار پڑھیں، پھر ایک بار درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ دیں، انشاءاللہ تعالی خوب فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے یہ جینیس لوگ بن جاتے ہیں جو یا علیم ہو یا اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن مجھے کچھ ایسے لوگوں پہ گلہ ہے جو بڑی پوسٹوں پہ چلے جاتے ہیں، وہ پھر ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، بہت ذہین ہیں، لیکن ذہین تو وہ ہوتے ہی ہیں لیکن جینیس بننا بھی تو ایک بڑی بات ہے۔ یا علیم ہو یا اللہ کی تسبیح کرنے والے وہ پھر جینیس بن جاتے ہیں، وہ ان کے جو ٹاسک ہوتے ہیں بہت بڑے ہائی لیول کے ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ اچیو ہو جاتے ہیں علم کے حوالے سے۔ تو یہ آج چونکہ اتفاق سے موضوع گفتگو ہمارا اس طرف ٹرن ہو گیا، یادداشت، علم کے اضافے، تو یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو اپنا معمول بنائیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کافی کچھ بہتریاں اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ثواب بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ جی اس پر بیٹی۔ جی بالکل، جو تسبیحات جو ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر روحانی ٹپس جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ایک مثبت تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے گی، راستے جو ہے وہ آپ کے آسان ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو ہمارے جو کالر تھے انہوں نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا کہ نماز میں جو ہے وہ تاخیر ہو جاتی ہے، تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے جو ان کی رہنمائی کی وہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہے، تو آپ جو ہے اس پر عمل کیجیے گا۔ یہ جو چیز ہوتی ہے کہ ہم جب عبادت سے متعلق کوئی سوال پوچھتے ہیں تو یہ مضبوطی ہوتی ہے ایمان کی کہ ہم کتنا جو ہے اپنے مذہب سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے بھی جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے۔
فرمائیے. تو یہ اس رہنمائی کا دینی باتوں کو لے کر موضوعات کو لے کر رہنمائی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ جو ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ان نمبرز پر جو ہے آپ نے رابطہ کرنا ہے. جب آپ کال کریں گے اپنا مسئلہ پریشانی ہمیں بتائیں گے, جو بھی آپ کو تکلیف ہے, کاروبار کے سلسلے میں آپ پریشان ہیں, روزگار کے سلسلے میں آپ پریشان رہتے ہیں, بیٹیوں کی شادی سے متعلق آپ پریشان ہیں, اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں, اولاد جیسی نعمت سے آپ محروم ہیں, اور اولاد جو ہے وہ ان کی نافرمانی سے آپ پریشان رہتے ہیں, اور مقاصد میں کامیابی سے جو ہے آپ پریشان رہتے ہیں, تو مایوس مت ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مصیبت پریشانی کا حل بتایا ہے. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کریں گے. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے ان کا مسئلہ جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں نے بھائی سید اختر سے نا وظیفہ لیا تھا. میں تھوڑی کنفیوز ہوں کہ کتنی دفعہ وہ تسبیح کرنی ہے. ہیلو, جی شاید تسبیح کی تعداد پوچھ رہی ہیں. ہاں بالکل. تو اس کا جی فرمائیے. جی انہوں نے یہی کہا تھا کہ وظیفہ لیا تھا, لیکن کال جو ہے ان کی ڈراپ ہوگی. ہم مزید ان سے بایو ڈیٹا نہیں لے سکے کہ کون سی ان کی پرابلم تھی. بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے کون سا وظیفہ جو ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے آپ کو دیا تھا. تو آپ پروگرام کے بعد جو ہے آپ رابطہ کر لیجیے گا. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے. تو ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے یہاں ختم ہوا جاتا ہے. جو لوگ پروگرام میں ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکے, آپ پروگرام کے بعد جو ہے رابطہ کیجیے گا. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے آپ کی تمام تر جو ہے رہنمائی کریں گے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے اختتام میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر ہمیں میسج دیتے ہیں, تو لیتے ہیں ان سے آج کا میسج. اس پر بیٹی جو کال عبدالرحیم صاحب کی آئی تھی, مرحلہ وہی اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اینڈ کرنا چاہوں گا کہ یا تمام سننے والے جو نماز سے دوری ہے جن کی, یا اچھے کاموں سے جن کی دوری ہے, تو وہ یا حمید و یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ تعالی ہر نیکی کا کام جہاں شیطان آڑے آتا ہے, شیطان رکاوٹ بنتا ہے, آئندہ نہیں بنے گا. یا حمید و یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنائیے. انشاءاللہ آپ کا نیکی کی طرف دل لگے گا, نیک کاموں کی طرف دل لگے گا, اور برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے. آج کے یہی میرا میسیج ہے. تھینک یو ویری مچ. روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے, میں مجبور اپنی عادت سے, وہ مشہور اپنی رحمت سے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.